बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मुतालिया पाकिस्तान में मीसाक लखनऊ पर बात करेंगे। ये इत्तेहाद का एक खाका है और ये तारीख़ी माहिदा हिंदुओं की सियासी जमात ऑल इंडिया कांग्रेस और मुसलमानों की सियासी जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान 1916 में ये माहिदा हुआ। आज हम इसकी तफसीलात पर बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत अहम माहिदा था जिसमें पहली बार हिंदुओं ने मुसलमानों की के वजूद को और उनकी अलग कौमियत को तस्लीम किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ये इब्तदा थी। इससे पहले हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग सड़कों पर, दो अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे और एक दूसरे की मुखालफत कर रहे थे। लेकिन ये पहला मौका था जब फासलों का ख़ात्मा हुआ और एक मुश्तरका लाए अमल पर इत्फाक हुआ कि हम मिलकर यहाँ की आज़ादी की जो तहरीक है उसे मिलकर चलाएंगे और मसाइल को मिलकर हल करेंगे। दिसंबर 1916 में लखनऊ इंडिया का एक शहर है, इंडिया का एक मुकाम है। वहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इजलास हुए। ऑल इंडिया कांग्रेस जो है उसका भी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक ही शहर में इजलास हुए और फिर इनके इकट्ठे इजलास हुए और इन इजलासों में ये माहिदा तय हुआ। इस तारीखी माहिदे का बुनियादी मकसद क्या था? बरतानवी राज के ख़िलाफ़ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम करना, कि बरतानवी जो हुकूमत है, बरतानवी राज है या अंग्रेज़ों का जो राज है, इसके ख़िलाफ़ हम मिलकर जदोजहद करेंगे, मिलकर इससे आज़ादी हासिल करने की कोशिश करेंगे और आइनी इस्लाहात यहाँ हासिल करेंगे, मुसलमानों के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी। तो ये एक तारीख़ी माहिदा था जिसमें हिंदू और मुसलमानों का पहली दफ़ा आपस में इत्तेहाद हुआ और किसी एक नुक्ते पर ये इकट्ठे हुए और एक दूसरे के वजूद को तस्लीम किया। इत्तेहाद के मेमार जो थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये कायद आज़म की सफारतकारी थी। वो चूँकि पहले कांग्रेस के रुकन रहे हैं और फिर 1913 में वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे कांग्रेस की रुकनीत छोड़कर। तो उनके कांग्रेस के जो अहदेदार थे उनके साथ भी तल्लुकात थे और मुस्लिम लीग के तो वो ज़िम्मेदार थे ही। तो कायद आज़म ने यह कोशिश की कि इन दोनों सियासी पार्टियों को एक मकसद के लिए मुत्तहिद किया जाए। कायद आज़म की अनथक कोशिशों के नतीजे में अक्टूबर 1916 में ये इब्तदाई खाका तैयार हुआ, एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ और दिसंबर 1916 में लखनऊ में इन जमातों के सालाना इजलास में, जो ये सालाना इजलास एक साथ मुनक़िद हुए, एक ही जगह पर मुनक़िद हुए और उन्होंने दोनों फ़रीक़ों को इस मुश्तरका लाएअमल है, एक मुश्तरका मकसद के लिए एक ही खाके पर उन्होंने राज़ी कर लिया और वो इस इत्तेहाद के बहुत बड़े चैम्पियन थे। इसीलिए उनको इसके बाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा जाने लगा, दी एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये कायद आज़म की कोशिशों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान एक इत्तेहाद कायम हुआ और ये फ़ैसला हुआ कि हम मिलकर आज़ादी के लिए जदोजहद करेंगे, हम मिलकर कोशिश करेंगे ताकि बरतानवी राज से छुटकारा हासिल करें, या जब तक हमें बरतानवी हुकूमत से, बरतानिया की अकायद से और उसकी जो ग़ुलामी है उससे जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे उस वक्त तक हम आइनी कुछ मामलात हैं उन पर हम इकट्ठे होंगे, हम आपस में मिलकर कोशिश करेंगे कि हमें बुनियादी हुकूक हासिल हो। माहिदे की बुनियादी जो शर्त थी और जो बुनियाद थी वो एक बहुत अहम बात थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिसीजन हुआ जिसमें कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया कि मुसलमान उम्मीदवारों को सिर्फ मुसलमान वोटर ही वोट देंगे। क्योंकि हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी तो मुसलमान मुश्तरका या मखलूत जो इंतखाब का तरीका था उससे कभी भी वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते थे। लिहाजा ये फ़ैसला हुआ कि मुसलमान उम्मीदवारों को सिर्फ मुसलमान वोटर ही वोट देंगे और हिंदू जो हैं उनको सिर्फ हिंदू वोटर ही
ان کو ووٹ دیا کریں گے۔ اور یہ پہلی بار ہوا کہ کانگریس نے یا ہندوؤں نے اس مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کے جو مطالبہ ہے اس کو تسلیم کیا۔ یہ مسلمانوں کا مطالبہ بہت پرانا تھا کہ ہمارے جو انتخاب ہے وہ الگ ہونا چاہیے، ہمارے ووٹ مسلمان ہی ہمارے امیدواروں کو ووٹ دیں، اور کانگریس یہ بات نہیں مان رہی تھی۔ تو اس معاہدے کے تحت کانگریس نے مان لیا کہ ہاں مسلمان ایک الگ قوم ہے اور مسلمان امیدواروں کو صرف مسلمان ووٹر ہی ووٹ دیں، یعنی ہندوستان میں مسلمانوں کے الگ وجود کو تسلیم کیا گیا اور ان کی منفرد سیاسی حیثیت کو تسلیم کیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی مسلم لیگ کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ تو اسٹوڈنٹس، ایک اور اہم فیصلہ ہوا اس لکھنؤ پیکٹ جو تھا، یہ میثاق لکھنؤ یا معاہدہ لکھنؤ میں، کہ 1/3 یعنی 1/3 نشستیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو قانون ساز، جو مرکزی قانون ساز اسمبلی ہے اس میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے، مسلمانوں کے جو ارکان ہیں ان کی تعداد 1/3 یعنی 1/3، یعنی اگر فرض کیجئے کہ 100 اگر ارکان ہیں اسمبلی کے، مرکزی اسمبلی کے، تو اس میں سے 33 جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے، یعنی 1/3 حصہ مسلمانوں کے لیے جو نشستیں ہیں وہ مخصوص کی جائیں گی۔ اور اس پر یہ اتفاق ہوا اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہ مسلمانوں کی جو مؤثر آواز تھی جداگانہ انتخابات کی، اس کے ساتھ ساتھ مرکزی جو قانون ساز اسمبلی تھی جہاں ہندوؤں کے اسمبلی ممبران کی تعداد زیادہ تھی، یہ فیصلہ ہوا کہ کم از کم 1/3 1/3 تعداد جو ہے وہ مسلمان وہاں پر ارکان ہوں گے مرکزی اسمبلی میں، اور یہ مسلم لیگ کی اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ صوبائی سطح پر بھی حقوق کی تقسیم ہوئی اور کہا گیا کہ مسلم اکثریتی جو صوبے ہیں پنجاب اور بنگال، جہاں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمان وہاں اکثریت میں تھے، وہاں پر مسلمانوں کی ان کی آبادی کے لحاظ سے جو نشستیں تھیں، یعنی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں جو ارکان کی تعداد تھی آبادی کے لحاظ سے کم تھی۔ تو یہ پہلی دفعہ فیصلہ ہوا کہ ان صوبوں میں جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں مسلمانوں کی ارکان کی جو تعداد ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ کی جائے گی۔ اور پھر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ صوبے جو ہیں، اور یہ مسلم لیگ اور کانگریس نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ انتظامی اور مالیاتی خود مختاری دینے کے لیے جدوجہد کی جائے گی، اور کانگریس نے اس معاہدے کو تسلیم کیا کہ ہاں صوبوں کو ان کے مالی اور انتظامی اختیارات زیادہ دیے جائیں تاکہ صوبائی سطح پر آزادی سے اور اچھے طریقے سے فیصلے کیے جا سکیں۔ تو صوبوں کو زیادہ اختیارات دینے کے لیے مل کر انہوں نے کہا کہ ہم جدوجہد کریں گے، اور اس پر اتفاق رائے ہوا۔ حفاظتی طریقہ ایک یہ تھا کہ کسی بھی اسمبلی میں سے کوئی ایسا قانون پاس نہ ہو جائے جو کسی اقلیت کے خلاف ہو، یا یعنی 3/4 اگر کسی بھی اسمبلی میں جو ارکان ہیں کسی ایک خاص مذہب کے، تو ان کی 3/4 ارکان اگر کسی بل کی مخالفت کرے گی تو وہ بل منظور نہیں کیا جائے گا، وہ بل پیش نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر مسلمانوں کی ایک صوبے میں اکثریت ہے اور وہ ہندو جو ہیں وہ اقلیت میں ہیں، تو جو ہندو ارکان ہیں ان کی 3/4 ان کا 3/4 حصہ اگر اس بل کی مخالفت کرتا ہے تو وہ بل جو ہے منظور نہیں کیا جائے گا، چاہے یعنی اسی قوم کے اور اسی مذہب کے بارے میں اگر کوئی بل ہے تو وہ اس وقت تک منظور نہیں کیا جائے گا، یعنی ایسے بل کو نہ تو پیش کیا جائے گا اور نہ ہی منظور کیا جائے گا جو کسی مذہبی اقلیت کے بارے میں ہو، اور اس کے 3/4 ارکان جو ہیں اگر اس کی مخالفت کریں گے تو وہ بل جو ہے منظور نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ بل پیش ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح اقلیتوں کو تحفظ دیا گیا کہ جہاں مسلمانوں کی اقلیت تھی ان صوبوں میں ظاہر ہے کہ ہندو اپنی اکثریت کی بنیاد پر ایسے بل پاس کر سکتے تھے جو مسلمانوں کے خلاف ہو، یا اسی طرح ایسے صوبے جن میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کے اسمبلی ممبران کی تعداد زیادہ ہے، وہاں کوئی ایسا بل پاس کر سکتے تھے جو ہندوؤں کے خلاف ہو۔ لیکن یہ ایک بڑا ٹیکنیکل اور بہت ہی اچھا یہ فیصلہ تھا کہ اگر کسی قوم کے بارے میں کوئی بل ہو اور اگر 3/4 ارکان اس کی مخالفت کریں گے تو وہ بل منظور نہیں کیا جائے گا، وہ بل اسمبلی میں پیش نہیں کیا جائے گا،
چاہے باقی ساری کی ساری اسمبلی بھی اس کے حق میں ہو۔ تو یہ ایک سیفٹی وال تھا کہ اس اقلیت کو ویٹو کا حق دیا گیا، اور یہ ان کو تحفظ دیا گیا کہ ان کے خلاف کسی اکثریت کی بنیاد پر کوئی بل منظور نہ کر لیا جائے۔ معاہدے کے دور رس اثرات ہوئے، اور وہ اثرات کیا ہوئے کہ لکھنؤ پیکٹ یا میثاق لکھنؤ محض ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں تھا۔ متحدہ محاذ بننے کے نتیجے میں انگریزی حکومت بالآخر آئینی اصلاحات کرنے پر مجبور ہو گئی، اور 1919 میں پھر 1919 کا جو ایکٹ آیا اس میں اس معاہدے کی روشنی میں، اس معاہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہاں کے لوگوں کو زیادہ اختیارات دیے گئے، اور ان کے جو مطالبے تھے مسلم لیگ کے اور کانگریس کے مشترکہ جو مطالبات تھے ان کو منظور کر لیا گیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 جو ہے اس میں ان مطالبات کو منظور کیا گیا جو پہلے انگریز ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ برطانوی حکومت پر اس میثاق لکھنؤ کا ایک دباؤ پڑا، اور اس طرح مسلمان جو ہیں اور ہندو کے متحدہ سیاسی محاذ کی وجہ سے آزادی کی منزل جو ہے وہ قریب سے قریب تر ہو گئی۔ یہ ایک کامیاب آئینی خاکہ تھا جو کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ میثاق لکھنؤ بر صغیر کی تاریخ کا وہ واحد سنگ میل ہے، وہ واحد ایک پل ہے جہاں دو مختلف اور دو ایک دوسرے کی مخالف قومیں وہ اپنے مفادات کو ایک متوازن آئینی ڈھانچے میں وہ انہوں نے ڈھالا، اور یہ ایک محض معاہدہ نہیں تھا بلکہ مستقبل کے لیے ایک اولین اور مضبوط ترین خاکہ تھا جس نے آزادی کی راہ کو ہموار کیا، اور جس کی بنیاد پر پاکستان اور ہندوستان دو الگ الگ قومیں بنی۔ بعد ازاں جو ہے وہ یعنی شروع کی جو پش تھی جو مل کر کانگریس نے اور مسلم لیگ نے کی تھی، کوشش کی تھی انگریزوں کے خلاف، اس جدوجہد نے بہت اچھے نتائج پیدا کیے، اور بالآخر بر صغیر انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس میں تفصیل سے اترتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم بر صغیر کی تاریخ کے ایک انتہائی اہم سنگ میل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ تجزیہ ہے جو ہمیں بتائے گا کہ برطانوی راج کے دوران سیاسی منظرنامہ ہمیشہ کے لیے کیسے بدل گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں اکتوبر 1916 میں طے پانے والے میثاق لکھنؤ یعنی لکھنؤ پیکٹ کی، جو آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس کے درمیان ایک انتہائی فیصلہ کن اور تاریخی سیاسی معاہدہ تھا۔ ہمارا آج کا روڈ میپ بہت سیدھا سا ہے۔ پہلے ہم تاریخی پس منظر کو سمجھیں گے، پھر قائد اعظم کا کردار، اس کے بعد معاہدے کے بنیادی مطالبات، اور آخر میں اس کے تاریخی اثرات۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا حصہ، تاریخی پس منظر۔ 20ویں صدی کے آغاز کی بات ہے۔ سیاسی تناؤ اپنے عروج پر تھا، اور برطانوی حکومت کا انداز حکمرانی کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن دونوں پارٹیاں ایک بات شدت سے محسوس کر رہی تھیں کہ انگریزوں پر خود مختاری اور آئینی اصلاحات کے لیے دباؤ ڈالنا بہت ضروری ہے۔ بس اسی مشترکہ مقصد نے انہیں ایک ساتھ آنے پر مجبور کر دیا تاکہ ان بڑھتے ہوئے فاصلوں کو ختم کیا جا سکے۔ اب ذرا ان تاریخوں پر غور کریں۔ اکتوبر 1916 میں دونوں جماعتوں کے درمیان اس معاہدے کا ابتدائی ڈرافٹ تیار کیا گیا، اور پھر معاملات اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ محض 2 مہینوں کے اندر دسمبر 1916 میں لکھنؤ کے مقام پر دونوں جماعتوں کے سالانہ اجلاس ایک ساتھ منعقد ہوئے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی تاکہ ایک مضبوط اور متحدہ محاذ قائم کیا جا سکے۔ دوسرا حصہ، قائد اعظم کا کردار۔ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ 2 بالکل مختلف نظریات رکھنے والی جماعتیں اچانک ایک پیج پر کیسے آ گئیں؟ اس زبردست تبدیلی کے پیچھے جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک کوششیں تھیں۔ انہوں نے مسلسل مفاہمت اور بات چیت کا راستہ اپنایا۔ یہ ان کی ہی بصیرت تھی جس نے دونوں فریقین کو سمجھایا کہ الگ الگ رہ کر مقاصد حاصل کرنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ ان کی اسی بے لوز جدوجہد کی بدولت بالآخر دونوں جماعتیں ایک مشترکہ لائحہ عمل پر راضی ہو گئیں۔ تیسرا حصہ، معاہدے کے بنیادی مطالبات۔ تو سب سے اہم اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کانگریس نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرز انتخاب کا مطالبہ باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ دراصل ایک ایسا انتخابی نظام ہوتا تھا جہاں ایک مخصوص کمیونٹی کے لوگ صرف اپنی ہی کمیونٹی کے امیدواروں کو ووٹ دے سکتے ہیں،
یہ قدم مسلم سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے بالکل ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا اور اسی نے آگے چل کر آئینی ڈھانچے کی بنیاد رکھی۔ یہ عدد انتہائی اہم ہے، 1/3۔ معاہدے کے تحت اس بات پر پختہ اتفاق کیا گیا کہ مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کو بالکل 1/3 یعنی 1/3 نشستیں دی جائیں گی۔ یہ ایک ٹھوس اعداد و شمار پر مبنی سمجھوتا تھا جس نے اس بات کی گارنٹی دی کہ مرکز میں مسلمانوں کی نمائندگی ہر حال میں یقینی بنائی جائے گی۔ اب جو بات واقعی کمال کی ہے وہ یہ ہے کہ نمائندگی کا توازن کیسے قائم کیا گیا۔ صرف مرکز پر ہی دھیان نہیں دیا گیا، بلکہ پنجاب اور بنگال جیسے مسلم اکثریتی صوبوں میں اقتدار کو متوازن کرنے کے لیے مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں دینے پر رضامندی ظاہر کی گئی۔ اس حکمت عملی کا مقصد ہی یہ تھا کہ سیاسی نظام سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ایک اور زبردست عدد 3/4۔ یہ دراصل اقلیتوں کو تحفظ دینے کا ایک شاندار فارمولہ تھا۔ طے یہ پایا کہ کسی بھی کونسل میں ایسا کوئی بھی قانونی مسودہ یا بل پیش نہیں کیا جائے گا جس کی مخالفت اقلیتی اراکین کی 3/4 اکثریت کر دے۔ اس ایک قدم نے اقلیتوں کے حقوق کو قانونی تحفظ فراہم کیا اور انہیں اکثریتی فیصلوں کے سامنے بے بس ہونے سے بچا لیا۔ ان مطالبات کے ساتھ ساتھ برطانوی راج سے یہ دو ٹوک مطالبہ بھی کیا گیا کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ انتظامی خود مختاری دی جائے اور اسی کے ساتھ صوبائی حکومتوں کی مالیاتی آزادی میں بھی اضافہ کیا جائے تاکہ صوبے مرکز کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے معاملات خود بہتر انداز میں چلا سکیں۔ چوتھا اور آخری حصہ، تاریخی اثرات اور نتائج۔ ان تمام مشترکہ کوششوں کا فوری نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں قومیں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئیں، اور اسی تاریخی کامیابی پر قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا عظیم الشان خطاب دیا گیا، جو کہ در حقیقت ان کی اس لازوال اور انتھک کوشش کا اعتراف تھا۔ سیاسی میدان میں جو سب سے بڑی اور یادگار تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ تاریخ میں پہلی بار کانگریس نے باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک الگ اور منفرد سیاسی شناخت ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس اعتراف نے آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کے سیاسی وجود اور ان کے حقوق کی بنیادوں کو لوہے کی طرح مضبوط کر دیا۔ آئیے اب ذرا ترتیب سے دیکھتے ہیں کہ اس سب نے آگے چل کر کیا گل کھلائے۔ پہلے قدم پر دونوں جماعتوں نے مل کر ایک متحدہ سیاسی محاذ تشکیل دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرے قدم میں انگریز حکومت کے پاس آئینی اصلاحات کے معاملے پر مجبور ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، اور تیسرے قدم میں اس منظم دباؤ کا عملی نتیجہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کے نفاذ کی صورت میں سامنے آیا۔ جیسا کہ ہم اپنے اس تجزیے کے بالکل اختتام پر پہنچتے ہیں، ہمیں اس نہایت اہم سوال پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ سیاسی اتحاد کا ایک واحد لمحہ جب دو بالکل مختلف فریق اپنے اختلافات کو سائیڈ پر رکھ کر متحد ہو جائیں تو وہ اتنی طاقت کیسے رکھ سکتا ہے کہ ایک پوری سلطنت کو اپنا آئین بدلنے پر مجبور کر دیں؟ میثاق لکھنؤ محض تاریخ کی کتابوں میں لکھا کوئی پرانا معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ سیاسی شعور اور اتحاد کی ایک ایسی شاندار مثال ہے جو آج بھی بے حد سبق آموز ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ جب مشترکہ مقاصد کے لیے ایک متحدہ آواز اٹھائی جائے تو وہ کتنی طاقتور ہو سکتی ہے۔ بالکل یہی سوچ ہمیں تاریخ کو سمجھنے اور اپنے آج کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔